नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 67 आयत नंबर 28 टू 31 सूरत आले इमरान। ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। इज़्ज़त हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात लोग अजीब अजीब काम करते हैं। वो क्या कि अपने कम्युनिटी को छोड़कर दूसरों के साथी बन जाते हैं। फरमाया, मोमिन काफिरों को अपना औलिया ना बनाएं, अपना प्रोटेक्टर ना समझें मोमिनों को छोड़कर। जैसे खातिब बिन अबई बल्ता एक सहाबी थे, उनके बाल बच्चे जो थे, फैमिली जो थी मक्का में थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई का इरादा किया तो आपने जो है वो जो सहाबी थे उन्होंने एक खुफिया ख़त लिख दिया मक्का के सरदारों को। किस लिए? क्योंकि उनके बीवी बच्चे वहाँ मौजूद थे कि अगर मक्का पर कोई लश्कर कशी होती है तो उन्होंने सोचा बाकी लोग तो मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे, तो शायद इस ख़त के इवज़ मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, मोमिनों को छोड़कर तुम उनको अपना दोस्त ना बनाओ, उनसे प्रोटेक्शन तुम नहीं मांग सकते। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि शै, तो जो ऐसा करेगा तो नहीं उसके लिए अल्लाह की तरफ से कुछ भी, तो वो अल्लाह से कुछ भी नहीं किसी चीज़ में, यानी अल्लाह उससे बरी ज़िम्मा है, अल्लाह उससे राज़ी नहीं। अब इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों कहा गया कि ऐसा मत करो? क्योंकि इंसान जिससे मदद लेता है, जिसका खाता है, फिर क्या होता है, उसका वफादार बन जाता है, उसी के दीन पर हो जाता है। तो ये दरअसल ईमान की हिफाजत के लिए कहा गया। तो जो ऐसा करेगा, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाएगा, उन पे इन्हसार करेगा, तो फिर वो अल्लाह की हमायत से बाहर आ जाएगा। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकाता, मगर ये कि तुम डरो उनसे डरना, यानी अगर दीन के मामले में कोई डर हो तो बज़ाहिर तलक रख सकते हो। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, अल्लाह डराता है तुमको अपने आप से, यानी ये कोई मामूली बात नहीं, तुम्हें अल्लाह ख़बरदार कर रहा है कि बंदों की दोस्ती में अल्लाह को ना भूल जाना, वरना अल्लाह की पकड़ जो है वो बहुत सख्त होगी। बाज़ औक़ात दुनियावी फ़ायदों के लिए लोग क्या करते हैं, दीन छोड़कर, दीन वालों को छोड़कर दूसरी तरफ पलट जाते हैं। उनसे उनको ज़्यादा बेहतर मदद मिलेगी उनकी दुनिया संवारने में। वो दीन अपना कल्चर सब छोड़ देते हैं। तो फरमाया अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। तो खुलासा ये है कि दुनिया की खातिर दीन मत बेचो, दुनियावी फ़ायदों के लिए दीन को कुर्बान ना करो, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है और दीन क्या है, बाकी रह जाने वाला है। और क़यामत के दिन हिसाब होगा, इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है, यानी वापसी किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। बंदों के पास हमेशा नहीं रहना। जिनसे आज तुम प्रोटेक्शन ले रहे हो वो तुम्हें कल बचा लेंगे क्या? तुम्हारी मदद करेंगे? नहीं, कोई साथ ना देगा। बाकी आपको यहाँ ये भी ख्याल आ रहा होगा कि अल्लाह ने हमें नॉन मुस्लिम्स के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखने से मना किया है। तो ये नहीं कहा जा रहा। इस आयत में ताल्लुक़ के भी लेवल्स होते हैं, दर्जे हैं। एक होता है मुआसात का ताल्लुक़। मुआसात होता है किसी की हमदर्दी, जैसे इंसानी हमदर्दी, तो उसमें हर एक की खैर खाही की जाएगी, चाहे वो मुसलमान है या नहीं, ये सब के साथ जायज़ है। दूसरा है मदारात, जैसे खातर मदारत, तो अगर आपके घर कोई गैर मुस्लिम आ जाए तो ज़ाहिर है आप उसको चाय पानी पूछेंगे, तो ये ज़ाहरी खुश इखलाकी का नाम है। तो ये मेहमान नवाजी, खातर मदारत करना चाहिए। कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम कोई भी है तो आप उससे अच्छा बर्ताव करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद की अच्छी मेहमान नवाजी करते थे। वो मशहूर वाक़या कि एक यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान ठहरा, रात गुजारी और इतना खाया कि उसका पेट ख़राब हो गया और सुबह वो बिस्तर गंदा करके चला गया। जाते हुए वो अपनी ज़िरा भूल गया।
جب وہ لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کا بستر صاف کر رہے ہیں، تو وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم چوروں کی طرح چلے گئے تھے اور یہ کیا کر دیا، اسے کہتے ہیں مدارت۔ تو بہت سی مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مسلم کے ساتھ اچھے سلوک کی اور تعلقات کی۔ پھر ایک ہے معاملات کیا ہیں، جیسے تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، تو اس میں بھی کچھ منع نہیں ہے دین میں۔ قرض کا لین دین دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ پر کس کا قرض تھا؟ ایک یہودی کا۔ آپ نے اپنی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ زندگی کے آخر تک جو ہے وہ معاملات کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ موالات، آخری درجہ موالات ہے، تو یعنی کہ ان کے کفر پر راضی ہونا، غلط کاموں میں تعاون کرنا، ان پر اعتماد اور بھروسہ کر لینا دین کے معاملے میں، کہ یہ ہمارے دین کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ قلبی مودت اور گہری دوستی، یعنی ایسی دوستی جو آپ کے دین پر اثر انداز ہو جائے۔ یعنی بعض لوگوں کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہیں کہ وہ مل کر چرچ تک جانے لگتے ہیں، ان کے مذہبی جو فنکشنز ہوتے ہیں ان پہ جاتے ہیں، ان کے طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں، وہ دوسروں کے سلام کے انداز اختیار کر لیتے ہیں، ان کے سٹائل، ادب، آداب میں کوئی فرق ہی نہیں لگتا کہ وہ مسلم ہیں یا نان مسلم۔ یہ کیوں منع کیا گیا؟ یہ امت مسلمہ کے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کتاب ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے دور ہیں، غیر مسلمز، اور اگر ہم انہی کی کاپی کرنے لگے تو پھر ان تک یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ ہم دوستی نہیں، ان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ جہاں اپنا ایمان جائے گا وہاں ان کو بھی ایمان کی دعوت سے دور کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ہی طور طریقے پر چل رہے ہیں، تو وہ ہم سے کیا مسلمانیت سیکھیں گے؟ یعنی بعض لوگ اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم سے کوئی تعلق نہیں رکھو، تو یہ غلط ہے۔ تو آپ سب کو اس کا مفہوم اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ ایسی دوستی سے منع کیا گیا ہے جس سے آپ اپنے دین کو بھول جائیں یا اپنے دین کا نقصان کر بیٹھیں۔ اور اپنے دین کا نقصان کیوں منع ہے؟ کیونکہ آپ اپنے دین کو صرف اپنے لیے نہیں، یہ دین ان تک بھی پہنچانے کے لیے ہیں، تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ آگے بھی انشاءاللہ مزید آیات آئیں گی اس بارے میں، جس سے مزید جو ہے اس کا مفہوم آپ پر واضح ہو جائے گا۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت سی مثالیں ہمارے دین میں موجود ہیں۔ مکہ میں جب قحط پڑا تھا، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے کیسے نکالا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے غلہ بھیجا۔ مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ جنگ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تو ان سے کیا سلوک کیا کہ صحابہ خود بھوکے رہ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے، خود معمولی کھا کر ان کو اعلیٰ کھانا کھلاتے تھے۔ کیسی ہمدردی اور بہترین طریقے سے غیر مسلموں سے سلوک کیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے نان مسلمز، معذور، بوڑھے، محتاج، کمزوروں، بچوں، عورتوں سب کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ تو یہ سب غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اسلام کے بارے میں۔ پھر فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی دلوں میں ہے۔ اب دیکھیں یہ حکم پڑھ لیا۔ اب چونکہ موالات اور گہری دوستی اور محبت کا جو تعلق ہے کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا دھیان کرنا، دل میری نظر میں ہے تمہارا، مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی خیر ہے، شر ہے، عداوت ہے، محبت، جو کچھ ہے، تو میں اس کو جانتا ہوں۔ اور صدور اس لیے کہ دل کس میں ہے؟ صدور میں، سینوں میں ہے۔ اور تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو گے اپنی باتوں میں یا عمل میں۔ یعلم اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ، اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ہر چیز۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ بقرہ
آیت نمبر جو ہے وہ 284 میں آتا ہے کہ اگر تم چھپاؤ یا ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے اللہ اس کا حساب لے گا۔ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 5 میں، بے شک اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں جو زمین اور آسمان میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کا علم جو ہے ہر چیز پر محیط ہے، لہٰذا ہمیں صرف ظاہر ہی کی نہیں اپنے دلوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ وہ صرف ہمارے ظاہری عیب ہی نہیں دیکھتا، وہ دلوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جو یہ دل ہے اس کا ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ہے۔ سورۃ الحج آیت 46 میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل صرف ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے جو صرف خون جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے، بلکہ جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، دماغ ہے، عقل ہے، وہی سب ہے، یعنی وہی سوچ کا سارا پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دین نے قرآن میں کیا بتایا گیا کہ جو سینے کے اندر جو چیز ہے، جو دل ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور اندھا بھی ہوتا ہے، یعنی بصیرت کی نگاہ ہے وہ اندر سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف دماغ ہی سب کچھ ہے غلط ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا جو سینوں میں ہے جو وہ نکال لیا جائے گا، یعنی سینوں میں کیا ہے؟ دل، تو دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، سامنے لے آئیں گے۔ تو اپنے دلوں کی حفاظت کیجئے، دل میں کیا رکھا ہوا ہے، نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، اسے صاف کرتے رہا کریں، کیونکہ اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ اپنی نفرتوں اور محبتوں کا بھی جائزہ لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی غلط چیز کی محبت لے کر مریں۔ حدیث ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ تو بلا وجہ کے تعصبات اور نفرتیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں میں رکھ کر لمبا کرنا اور دوسروں کو معاف نہ کرنا، یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں۔ یہ ساری آیتیں جو ہیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ صرف ظاہر ہی کی صفائی نہیں، اندر کی بھی صفائی رکھو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کی پہنچ سے باہر نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر، یعنی ہر شخص اس دن اپنی نیکیوں کو سامنے پائے گا۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کو ایک فارم دی جائے گی، ایک شکل دی جائے گی، ان کو فزیکل شیپ دی جائے گی اور پھر وہ تولی بھی جائیں گی۔ تو نیکیاں سامنے رکھی جائیں گی، جیسے دیکھیں رشتہ داری رحم کی شکل میں، اور اسی طرح سورہ بقرہ جو ہے وہ بادلوں کی شکل میں اور پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور قرآن خوبصورت دوست کی شکل میں قبر میں انسان کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کا سایہ ہوگا، وہ اس کے اوپر شیڈ ہوگا۔ تو اسی طرح کی بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ تو انسان اپنے عمل کو جو خیر ہوگا سامنے پائے گا تو وہاں کے لیے سوچا کریں وہاں کیا کیا ہوگا۔ دنیا میں جو بھی ملے ہمیں کم لگتا ہے، تو وہاں کیا کیا ملے گا اس کا سوچتے ہی نہیں ہم، کیونکہ وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تو بہت کچھ ہوگا، ان کے بہت سے اعمال ہوں گے، اور کچھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما عملت من سوء، اور جو کوئی عمل کرے گا برا وہ بھی حاضر کیا جائے گا، لیکن مومن کے برے اعمال اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھیں گے، وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال ایک طرف چھپا کر دکھائیں گے، سب کے سامنے نہیں دکھائیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے کیا تو نے یہ کیا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو پھر اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن کافر یا جو مجرم لوگ ہیں ان کے سب اعمال سامنے رکھے جائیں گے کہ یہ کچھ تھا جو تم کرتے تھے، جیسے کہ سورۃ کہف میں ہے کہ کتاب رکھ دی جائے گی، مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے اس کتاب سے کہ اب یہ سب کھلنے لگا ہے صحیفہ، تو سب سامنے آ جائے گا اور انسان کو سنا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی، بلکہ بعض اوقات کیا ہوگا کہ ایک کھجور جیسے ہے ایک پہاڑ بنی ہوئی ہوگی
اور کچھ لوگوں کے بڑے بڑے عمل بھی کچھ وزن نہیں ہوگا ان کا، خالی ہوں گے، چونکہ ان کے اندر اخلاص ہی نہ تھا۔ ان کے اندر جو وہ بھیج رہے ہیں نا ویسا ہی حاضر کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا سب خاک میں اڑا دیا جائے گا، قبول نہ کیا جائے گا۔ تو اپنے اعمال کے اندر خالص ہو جائیں، نیت صحیح ہو جائے، اور تاکہ ان کا کچھ اجر بھی ہو۔ تودّ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان فاصلہ ہو دور کا، اتنا فاصلہ ہو کہ وہ اس تک نہ پہنچے، یعنی وہ کہیں دور چلا جائے ان سب سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے۔ اللہ ہمیں جو ہے، ایک بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بہت مہربان ہے۔ ہم ایک ہی بات کو سوچتے رہتے ہیں، ہاں جی اللہ بہت مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ ہے مہربان، مگر وہ اس کے ساتھ ڈراتا بھی ہے کہ وہ گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا بھی ہے۔ مگر پہلے کیا کہا کہ اچھے کام کرو گے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا، بہت محبت ملے گی، مگر اگر برا کرو گے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں، اور قیامت کے دن انسان اپنے برے اعمال اور وہ لوگ جن کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑا ہوگا وہ چاہے گا کہ ان سے دور ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال سامنے ہوں گے، برائیوں کو انسان دیکھے گا تو کہے گا کاش یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ تو اللہ مہربان بھی ہے اور وہ ڈراتا بھی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ محبت کیا چیز ہے؟ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو تو انسان اللہ کی طرف کھینچتا جائے گا، کسی بندے سے محبت ہو تو انسان اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ یہ ایسی فورس ہوتی ہے جس کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو پھر دوسری چیزیں وہ بھول جاتا ہے اور چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو جس کے سینے میں کسی چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اسے اس کے دشمن سے دور کر دیتی ہے۔ اب جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں اللہ کے دشمنوں کی محبت نہیں ہو سکتی، یا جو لوگ اللہ کے دین کی طرف نہ ہوں ان کی محبت نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ کس کی محبت ہوگی؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ سچی محبت کیا ہے؟ کہ جس سے محبت ہو آپ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جو آپ کو اس کی محبت سے دور کرتی ہیں، اور ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں جو اس سے نفرت کرے جس سے آپ کو محبت ہو۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے کہ آپ خود بخود ان چیزوں سے دور ہونے لگیں جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالیں، اور ان چیزوں سے اور محبت کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کریں، ہے نا؟ اور ان سے تو بالکل محبت نہ کریں جو آپ کو اللہ کی محبت سے روکیں۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک چیک لسٹ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اصل میں یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے بڑی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ میرا اتباع کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے اگر تم واقعہ ہی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو، ان کی سنت کی پیروی کرو، کیونکہ ہمیں اللہ کی پہچان کروانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہوتے، قرآن ان پر نہ نازل ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ اللہ کو پہچانتے؟ درختوں پہاڑوں سے تو ہم اللہ کو پہچان لیتے، مگر وہ محبت نہ ہوتی۔ تو اللہ نے یہ ایک ٹیسٹ رکھ دیا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے حبیب سے محبت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کافی ہے، کہا نہیں، میں تمہارا امتحان لوں گا، کیونکہ ہر محبت آزمائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز کی جب محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو اس کا ایک امتحان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو اب یہود جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرنا چاہتے تھے،
اللہ سے وہ محبت کے دعوے کر رہے تھے، مگر اللہ کے محبوب سے تو کوئی محبت نہ تھی، کیونکہ محبوب کی تو پھر ہر چیز محبوب ہونی چاہیے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے، یک طرفہ محبت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہی کہ اسی طرح اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے اللہ محبت نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میں نہ کروں، مگر تم سے محبت جب ہوگی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو گے، ورنہ تمہارا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور میری طرف سے بھی تم بری الذمہ ہو محبت سے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ گویا دو فائدے ہوں گے، اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور گناہ بخش دیے جائیں گے، کوتاہیاں غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے تینوں نام اکٹھے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا ہر بندہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلم ہو، یا اور بھی ادھر ادھر کے جو بھی، سبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، مگر اللہ ان کی محبت کو نہیں مانتا، کہتا ہے مجھے پروف چاہیے۔ اور پروف کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، ان کی باتوں کو مانو اور ان کا اتباع کرو۔ یہ اتباع کی بات کیوں کی گئی؟ اتباع کیا ہے؟ پیروی، پیر سے ان کے پیچھے پیچھے جانا، اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے جانا، پیروی کرنا۔ دنیا میں بھی دیکھیں، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے نا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو وہ اللہ تو خود دنیا میں موجود نہیں ہے نا، اس کا نمائندہ موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیا ثبوت ہے اللہ کو کہ وہ جو چاہنے والے ہیں کس کے پیچھے پیچھے جائیں گے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی پیروی کریں گے۔ صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور ہر چیز میں وہ ان کو فالو کرتے تھے۔ تو یہاں ایک میزان، ایک ترازو ہمیں دے دیا گیا ہے محبت کے لیے۔ کسی کو بھی دیکھنا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ایک ہی چیز دیکھیں کہ وہ سنت کی کتنی پیروی کرتا ہے، وہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے اللہ سے محبت کی علامت ہے قرآن سے محبت، اور قرآن سے محبت علامت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت علامت ہے سنت سے محبت۔ اور اللہ، قرآن، نبی، سنت کی محبت دراصل آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اور دوسرا یہ کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے انسان۔ ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ اس سے محبت کے عملی ثبوت کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کا اتباع صحابہ کی طرح کر رہے ہیں، یا صرف زبانی ہی ہم محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی صحیح توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔